अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुश बाश होंगे। और आज के वीडियो का जल्दी से रन डाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और एक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत के ऊपर बड़ा फैसला आया है। अदालत की तरफ से क्या फैसला आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी खबर जो है वो ज़रा दुख भरी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बुरी खबर है। पाकिस्तान लर्ज उठा, क्यों लर्ज उठा, क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करूंगी कि पीटीआई के 18 जो रहनुमा हैं उन समेत फवाद चौधरी समेत मुराद सईद, आजम सवाती और हमाद अजहर समेत सारे के सारे उड़ गए हैं। क्या मामला हुआ है और क्या इनके ऊपर बड़ा फैसला है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो गैर शरई निकाह केस है उसके ऊपर भी बड़ा फैसला जो है वो महफूज हुआ है। सारी खबरें जो हैं वो मैंने आज आपको बतानी है। नवाज शरीफ ने एक गिला किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। और पहली खबर जो है वो कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब से कुछ देर पहले जो है पाकिस्तान जो है वो शदीद झटकों की वजह से लरज उठा और जितने भी लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन की जो हरकत है और जो झटके हैं वो महसूस किए गए। और उसके बाद पता ये चला है कि ये दरअसल शदीद किस्म का एक ज़लज़ला है जो पाकिस्तान के अंदर आया है। और रेक्टर स्केल के ऊपर जो इसकी शिद्दत आई है वो आई है 5.8। और ये वही शिद्दत है जो आपको याद होगा कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था अक्टूबर के महीने में, वो बहुत ही ख़तरनाक था। और इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में ही आया था। उस वक्त भी रेक्टर स्केल यही था और उस वक्त खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जो है वो जानी और माली नुकसान हुआ था। तो अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपके इलाके में ये ज़लज़ला आया है तो इसकी जो तफसीलात हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही जो है मैं अगली खबर आपके साथ शेयर कर दूँ तो वो खबर जनाब ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के गैर शरई निकाह के बारे में आप लोग जानते हैं। केस चल रहा है और अब फाइनली जेल ट्रायल का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं उनसे मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जो जज हैं, आपको पता है कुदरतुल्ला, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह की समाअत जो है वो की। और इस सिलसिले में बुशरा बीबी के जो वकील थे वो भी अदालत के अंदर पेश हुए। और उन्होंने जो है वो अदालत को बताया कि बुशरा बीबी लाहौर में हैं और वो अदालत में पेश नहीं हो सकती, यानी कि बुशरा बीबी जो है वो अदालत पेशी पर नहीं आई। इस पर अदालत ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं और बुशरा बीबी जेल में नहीं है। बुशरा बीबी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अगली समाअत पर बुशरा बीबी पेश हो जाएंगी और ज़मानती मचलके जो हैं वो तैयार हैं मगर दस्तखत नहीं करवाए जा सके। 2 से 3 बजे का वक्त रख लें, कोशिश कर लेते हैं कि बुशरा बीबी पेश हो जाएं। इस पर अदालत ने कहा कि बुशरा बीबी वाकई में बीमार हैं तो दरख्वास्त के साथ मेडिकल लगा दें। जेल से साबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं यानी कि इमरान खान, उनसे मुतालिक रिपोर्ट आए तो उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं। इस पे जो बुशरा बीबी के वकील हैं उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो आनी है वो आपको भी पता, हमें भी पता। इस पे जज ने उस्मान जो उनके वकील हैं उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, आप बता दें कि क्या रिपोर्ट आनी। मतलब बुशरा बीबी के जो वकील हैं उन्होंने असल में जज साहब को टॉन्ट किया। टॉन्ट ये किया कि हमें पहले से पता है कि इस मुकदमे का फैसला क्या आना है, यानी आप लोगों ने जो रिपोर्ट है वो पहले से तैयार करके रखी हुई है। इस पर जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि ठीक है जी, क्या रिपोर्ट आनी है आप हमें पहले ही बता दें। और फिर उसके बाद जो है वो उनके वकील ने इस्तदा की कि लाहौर से आना बहुत देर लग जाती है इस्लामाबाद तक आने में और तारीख काफ़ी लंबी दे दिया करें या छुट्टियों के बाद आप समाअत रख लें। इस पर अदालत ने कहा कि कुछ अरसे तक इस्लामाबाद में किराए पे घर ले लें और छुट्टियों से पहले एक समाअत जो है वो हम रखेंगे। अच्छा, ये जज साहब ने भी मुझे लगता है कि टॉन्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि बुशरा बीबी ने जब इमरान खान से शादी करनी थी, जब वो अभी उनकी बीवी नहीं थी, तो उन्होंने भी यही किया था कि वो एक अलग घर जो है बनीगाला के पास लेकर किराए पर रहना शुरू हो गई थी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अदालत ने इमरान खान और उनकी जो अहलिया हैं यानी कि बुशरा बीबी, उनके खिलाफ गैर शरई निकाह केस में जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया है। और अदालत की तरफ से हुक्मनामा जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कि बानिया पीटीआई की अदालत में पेशी से मुतल्लिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब के बाद फैसला किया गया है कि गैर शरई निकाह केस की अगली समाअत अडयाला जेल में होगी और जेल में केस का ओपन ट्रायल होगा जिसमें ख़ानदान के अफराद और शहरी, जो ओपन यानी कोई भी आना चाहे उसके अंदर तो वो शिरकत कर सकता है। जबकि जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो और शहरी समात के लिए जेल रूल्स के तहत जो है वो सुप्रिटेंडेंट से रब्ता करेंगे और उसके बाद ही वो कवरेज कर सकेंगे। अदालत ने मजीद जो समात है उसको 22 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। आपको मैं बताती चलूँ कि बुशरा बीबी और इमरान खान का जो गैर शरई निकाह का केस है इसमें जल्द ही इनको जो है वो सज़ा होने वाली है और ये
اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اسی لیے ان کے وکیل نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا رپورٹ آنی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں وہ دھاندلی کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ غیر شرعی طریقے سے نکاح کریں گے، آپ اپنے مذہب کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنی عدت پوری نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ 4 لوگ اب تک جو ہے وہ اپنی گواہی ریکارڈ کروا چکے ہیں، جس میں مانیکا صاحب ہیں، اون چودھری ہیں جو کہ اس نکاح کے اندر گواہ کے طور پہ پیش ہوئے تھے، اس کے علاوہ جو ہے مفتی سعید ہیں جنہوں نے وہ نکاح کروایا تھا، نکاح خواہ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لطیف صاحب کون ہے؟ جو بشرا بی بی کے 35 سال سے ملازم تھے۔ آپ نے وہ سنا بھی ہوگا کہ بہت زیادہ گندے الزامات بھی انہوں نے لگائے تھے۔ بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ الیکشنز کا دورہ ہے، تو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے فائنلی محفوظ کر لیا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں، تو میں اگر آپ کو شارٹ کٹ میں اگر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے خلاف درخواستوں پہ سماعت جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ، ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیا، اور فائنلی یہ فیصلہ جو ہے یہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان جو ہیں کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، اور پی ٹی آئی کے وکیل جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے 20 روز میں انتخابات کرانے کا کہا، جس پر ہم نے آرڈر کے تحت الیکشنز جو ہیں وہ کروائے۔ اصل میں ساری کہانی یہ ہے کہ عمران خان اب خود نہیں چاہتے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ مزید رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اگر ہٹتے ہیں تو بشرا بی بی کو وہ دوبارہ سے پارٹی کا چیئرمین بناتے ہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اپنے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھیں۔ لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ویسے تو وہ پی ٹی آئی ہی میں تھے، لیکن جب سے زرداری صاحب نے اپنا انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کھوسہ جو ہیں لطیف کھوسہ، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ نئی پارٹی کے اندر جو ہے وہ شمولیت کا اعلان کیا، حالانکہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کے آڈیوز لیک ہو چکے ہیں، اور یہ ساری کہانی جو ہے وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے۔ انٹر پارٹی الیکشن اب کیا دلچسپ صورتحال اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، اور یہاں پر میں اگلی خبر آپ کو دیتی چلوں کہ مراد سعید، اعظم سواتی اور حماد اظہر سمیت پی ٹی آئی کے 18 رہنماؤں کے فائنلی شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ 18 ملزمان جو ہیں یہ اشتہاری ہیں، اور ان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر بار بار پیشی رکھی گئی کہ آپ لوگ عدالت کے اندر پیش ہوں، لیکن یہ پیش نہیں ہوتے رہے، جس کے اوپر ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ فائنلی بلاک کر دیے گئے ہیں، جس پہ نادرا نے 9 اور 10 مئی کے مقدمات کے تحت جو ہے اشتہاریوں کے شناختی کارڈز کو جو ہے وہ بلاک کیا، اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ تمام ملزمان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے بغیر قانونی حقوق حاصل نہیں کر سکتے، اور شامل تفتیش ہونے تک جو ہے ملزمان کے قومی شناختی کارڈز جو ہیں وہ بلاک رہیں گے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ جن ملزمان کے شناختی کارڈز جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں، ان میں جو نام ہے وہ ہے مراد سعید کا، اعظم سواتی کا، حماد اظہر کا، اسلم اقبال کا، کرامت کھوکھر کا، علی امین گنڈا پور کا، واسق قیوم عباسی، مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ، زبیر نیازی، ملک ندیم عباس اور غلام محی الدین، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے نام جو ہیں وہ اس چیز کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اشتہاری ملزمان کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل میں بھی ڈال دیے گئے ہیں، یعنی کہ نو فلائی لسٹ میں ان کے نام جو ہے وہ شامل کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم تو دے دیا گیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شیر افضل مروت جو ہیں وہ رہا ہو پائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ فی الحال جیل کے اندر ہی رہیں گے، اور وہ بالکل بھی رہا نہیں ہوں گے، اور مجھے کوئی سین ایسا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ سلم جاوید کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، باقی یاسمین راشد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، خدیجہ شاہ کا معاملہ آپ کے سامنے، کتنی بار عدالتوں نے حکم دیا کہ ان کو چھوڑو، لیکن ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ جو کوئی بھی ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرے گا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور نواز شریف جو ہیں وہ آج کل کافی زیادہ اپنے کنونشنز کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہیں وہ اپنے گلے شکوے اور وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی کی بار انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر جس حکومت کو مسلط کیا گیا وہ ایک موٹر وے بھی نہیں بنا سکی، یہ کہا انہوں نے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اور نواز شریف نے یہ بھی گلہ کیا کہ ہم لوگوں نے آج تک جتنا بھی کام کیا، خاص طور پہ انہوں نے چترال کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہم نے ٹنل بنوائی، انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہم نے ڈیولپمنٹل کام کیے، لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے تو ووٹ کسی اور پارٹی کو دے کر لوگ چلے جاتے ہیں، تو لوگ بھی اپنے گرے بانوں میں جھانکیں کہ وہ ترقی کی امید تو ہم سے کرتے ہیں لیکن ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہمیں ووٹ ڈالیں گے تو پھر ہم کراچی کی قسمت کو بدلنے کی پوری کوشش کریں گے، اور کراچی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نئی موٹر وے پلان کی ہے۔
میرا خیال ہے کہ کراچی کے لوگوں کو نون لیگ کو ضرور آزمانا چاہیے، کیونکہ کراچی کے لوگ جب اکثر آتے ہیں لاہور میں تو لاہور کی سڑکوں کو دیکھ کر ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے کراچی کو دیکھ کر کہ کراچی ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر انہی لوگوں کو لے کر آئیے جنہوں نے لاہور کو بنایا ہے، وہ آپ کا کراچی بھی بنا دیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فواد چودھری کے اوپر جو مقدمہ بنا ہوا تھا کرپشن کے مقدمے، اس کے اندر بھی عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو فواد چودھری جو ہیں وہ چھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فواد چودھری کے دن بھی مجھے لگتا ہے گنے جا چکے ہیں، اور جب تک کوئی بندہ اس طرح ریاست کے ساتھ ٹکر لیتا رہے گا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے چھوٹ پائے گا۔ بہرحال جی، ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جی قاسم خان سوری، وہ 7 مہینے کے بعد جو ہیں وہ ایک نئے روپ میں منظر عام پر آئے ہیں، اور نئے روپ میں جو وہ منظر عام پر آئے ہیں اس کے بعد ان کی تصویر اور ان کا ویڈیو اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ان کی تصویر نظر آ رہی ہوگی، اس کو دیکھنے کے بعد لوگ حیران پریشان رہ گئے کہ کیا یہ واقعی قاسم خان سوری ہیں؟ وہ پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے۔ 2 شخصیات ایسی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ بالکل شکل و صورت میں ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں۔ ایک جو خاتون رہنما ہیں تاج گل، وہ بالکل چینج ہو چکی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے 20 سال اپنی عمر سے آگے آ گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ بات کریں قاسم سوری کی تو وہ بھی بالکل چینج ہو چکے ہیں، کوئی ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس نظر نہیں آتا۔ اور اب میں بات کرتی ہوں آج کی آخری خبر کے بارے میں، تو آخری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے عادل باجا سے لے کر سلمان احمد تک، مگر سلمان احمد جو ہیں ان سے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن اب فائنلی سلمان احمد نے پھر سے ایک نئی ٹکر لی ہے، ایک نیا کنٹروورشل بیان دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کی تصویر لگائی جو اس وقت اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں انہوں نے جنرل ندیم انجم کی تصویر لگائی اور لکھا کیا، اور اس کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ جاری درندگی اور لا قانونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عاصم منیر کے ساتھ ڈنر کرنے سے انکار، کہا کل رات 100 سے زائد افراد کو مدعو کیا گیا تھا جس میں سے صرف 20 کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی نے شاید ہی کسی ایسے ڈنر کا اتنے بڑے پیمانے پر بائیکاٹ کیا ہو۔ اصل میں وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی نے جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم جو ہیں ان دونوں کے ساتھ ڈنر کرنے سے انکار کیا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلمان احمد قادیانی ہیں اور قادیانی لابی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کچھ ویڈیوز لیک ہوئے تھے جس میں نعوذ باللہ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے تھے اور بڑی گندے قسم کے مذاق کر رہے تھے۔ اب فائنلی جو سلمان احمد نے یہ جھوٹ بولا ہے آرمی چیف سے منسوب کر کے، یہ ٹوٹلی من گھڑت ہے۔ اس ٹویٹ کے اندر جو انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کا ذکر کیا نا کہ جو ناپسند کر رہی ہے جنرل عاصم منیر کو، وہ کمیونٹی کون سی کمیونٹی ہے؟ وہ ہے قادیانی کمیونٹی، وہ ہے احمدی کمیونٹی۔ سلمان احمد جو ہیں وہ ایک کٹر قادیانی ہے جو قادیانیت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی عمران خان قادیانی نواز ڈنر نہیں تھا جس میں قادیانیوں کے پیشواؤں کو جو ہے وہ بلایا جاتا تھا، اور ویسے بھی آرمی چیف جو ہیں وہ حافظ قرآن ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ قادیانیوں کو کیوں پسند آئیں گے، اور اگر ان کو بلایا جائے گا یا کسی بھی جگہ پہ بلایا جائے گا تو obviously وہ اس کا بائیکاٹ ہی کریں گے۔ تو اس طرح کی خبریں پھیلا کر سلمان احمد جیسے لوگ اور بعد میں پی ٹی آئی ان لوگوں کو اپنا ٹاؤٹ بنا کے ان سے کام لیتی ہے، اور پھر بعد میں پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آ جاتا ہے کہ ہمارا تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی باری ہے جی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان سب کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔